1971 में इंडिया की खुफिया एजेंसी राह के दो जासूस कराची बंदरगाह तक कैसे पहुंचे। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू होने से तकरीबन 2 माह कबल दिल्ली में एक आला सतह का इजलास हुआ। इंडिया के वजीर दिफा जगजीवन राम, नेवल चीफ एडमिरल SM नंदा और इंडियन खुफिया एजेंसी राह के सरबराह रामनाथ काव ने शिरकत की। इंडिया बहरिया को एक खुफिया इतला मिली कि पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह पर जदीद तरीन बहरी निगरानी का निज़ाम नस्ब किया है। एडमिरल नंदा ने राह के सरबराह काव से पूछा कि क्या वो अपने ज़राए से इस बारे में मज़ीद मालूमात फराहम कर सकते हैं। काव को मालूम था कि पाकिस्तान की निगरानी के निज़ाम की सलाहियतों को जांचने के लिए तस्वीर की ज़रूरत होगी और कोई आम जासूस ऐसी मालूमात इकट्ठा नहीं कर सकता। राह सरबराह काव के नायब शंकरन नैयर ने मुंबई में राह के एक एजेंट को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंप दी। 5 दिन बाद इस एजेंट ने नैयर से रब्ता किया और उन्हें अपना मंसूबा बताया और ये भी कहा कि वो एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो उसकी मदद कर सकता है। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए नैयर खुद बम्बई पहुंच गए। नैयर अपनी सवाने उम्र इनसाइड IB एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मासेस में लिखते हैं, बम्बई में मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि काउस जी नामी एक फारसी डॉक्टर हैं जो अपने जहाज़ में कुवैत के रास्ते पाकिस्तान जाते हैं। वो इस काम में हमारी मदद कर सकते हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह शायद ये थी कि काउस जी का ख़ानदान 1880 की दहाई से जहाज़ रानी के कारोबार में था। वो कराची पोर्ट से ऑपरेट करते थे। उनका ख़ानदान भी कराची में रहता था। मुल्क की तकसीम के बाद भी उसका अमीर पारसी ख़ानदान के लोग कराची के साथ साथ मुंबई में भी रहने लगे थे। 2 माह कबल काउस जी उस वक्त मुश्किल में पड़ गए थे जब बम्बई के कस्टम अफसरान ने उनके जहाज़ से गैर एलानिया सामान जब्त कर लिया था। अब उनके खिलाफ कस्टम की तहकीकात जारी थीं। मुमकिन तौर पर डॉक्टर को उसके लिए बड़ा जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। बम्बई कस्टम्स के सरबराह शंकरन नायर के दोस्त थे। उन्होंने फ़ोन उठाया और उनका नंबर डायल किया। हस्बे मबूल शाइस्तगी के बाद नैयर ने उन्हें अपना मसला बताया। 10 मिनट के बाद फैसला किया गया कि डॉक्टर पर आयद जुर्माना राह अपने खुफिया फंड से अदा करेगा और महकमा कस्टम्स खत के जरिए आगाह करेगा कि डॉक्टर के खिलाफ केस बंद कर दिया गया है। इस खत के साथ नैयर अपने 2 भरोसेमंद जासूसों के साथ DN रोड पर डॉक्टर काउस के क्लिनिक गए। उन्होंने अपना तारुफ इंडिया बहरिया के कमांडर मैनन के तौर पर कराया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं आपको महकमे कस्टम का ये खत दे सकता हूँ जिसमें लिखा है कि आपके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया है, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दें। शंकरन नायर ने कमांडर मैनन का रूप धार कर डॉक्टर से कहा, आप ऐसा करने से इनकार भी कर सकते हैं। ऐसी सूरत में इस खत को जला दूंगा और आपके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी जाएंगी। डॉक्टर काउस ने महसूस किया कि उनके पास नैयर की तजवीज़ को कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं। अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत अपनी किताब द वार मेड दैट रॉ में लिखते हैं कि डॉक्टर काउस जी ने नैयर से पूछा,
آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نیئر نے کہا کہ آپ پاکستان کے اگلے سفر پر اپنے جہاز پر میرے 2 آدمیوں کو ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سفر 2 دن بعد شروع ہوگا۔ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ کم از کم مجھے ان لوگوں کے نام تو بتا دیں۔ نیئر نے کہا کہ ان کے نام راڈ اور مراٹھی ہیں، جبکہ ان کے اصل نام راؤ اور مورتی تھے۔ راؤ نیئر کے نیول اسسٹنٹ تھے، جبکہ مورتی راؤ کے فوٹوگرافی کے شعبے کے ماہر تھے۔ 2 دن بعد منصوبے کے بعد کاؤس جی نے اپنے 2 نئے ساتھیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے پانی کے جہاز کے ذریعے کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے تک کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ انوشا اور سندیپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت تک پاکستانیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ انڈیا نے اپنی ایک نئی انٹیلیجنس ایجنسی بنا لی ہے۔ انہیں ابھی تک نئی ایجنسی کا نام نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ جیسے ہی کاؤس جی کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر پہنچا، ایک پاکستانی CID انسپکٹر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جہاز پر سوار ہوا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ چند منٹوں میں پاکستانی افسران نے جہاز کا معائنہ کیا اور جب دستاویزات میں ذکر کردہ 2 افراد انہیں ملے تو انہوں نے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ انوشا نند کمار اور سندیپ ساکیت لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جہاز میں چھپے ہوئے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انسپکٹر ان پر توجہ دیں۔ انسپکٹر نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ کاؤس جی نے کہا کہ وہ سکھ بے میں ہیں۔ انسپکٹر نے اپنے ماتحتوں سے کہا وہاں جا کر چیک کرو۔ ڈاکٹر نے کہا میں آپ کو اس کی سفارش نہیں کروں گا، یہ دونوں چکن پاکس کے مریض ہیں۔ ان میں سے ایک کو یہ بیماری سفر کے دوران ہوئی، دوسرے کو بھی ہو گئی۔ ہم نے انہیں الگ تھلگ کر دیا ہے اور ان کی صحت یاب ہونے تک انہیں سکھ بے میں ڈال دیا ہے۔ کاؤس جی اکثر کراچی آتے رہتے تھے، ان پر اعتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ انسپکٹر جیسے ہی جہاز سے اترے، کاؤس جی نے سکون کا سانس لیا۔ آدھی رات کو کاؤس جی کا جہاز پھر سے چلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد بندرگاہ کے دروازے پر 2 چٹانوں کے درمیان پہنچ گیا۔ اس جگہ کا تعین پہلے سے کر لیا گیا تھا تاکہ جاسوس کیمروں سے تصویریں لینا شروع کر دیں۔ وائس ایڈمرل MG ہیرانندانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ راہ کے ایجنٹس نے پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے ہدف کو۔ راڈ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حال ہی میں بنایا گیا ہے۔ یہ واقعی حال ہی میں بنایا گیا تھا اور اس پر طیارہ شکن بندوقیں بھی رکھی گئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کراچی کی بندرگاہ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تیزی سے کام کرتے ہوئے دونوں ایجنٹوں نے اس جگہ کی درجنوں تصاویر کھینچ لیں۔ انہوں نے مزید لکھا جہاں بھی ضرورت پڑی انہوں نے لینس کو زوم کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بندرگاہ پر لنگر انداز پاکستانی بحری جہازوں کی تصاویر بھی کھینچ لی۔ وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جہاز کو واپس مڑنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد دونوں انٹیلیجنس ایجنٹس دوبارہ سکھ بے میں چلے گئے، جہاں وہ اگلے دن تک رہے۔ 1 دن بعد جہاز کراچی بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ جب جہاز بندرگاہ سے نکلنے لگا تو فوٹوگرافوں نے چٹان کی دوسری طرف کی تصویریں بھی کھینچ لیں۔ اس کے بعد جہاز بحیرہ عرب میں داخل ہوا اور کویت کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ کویت پہنچے، راؤ اور مورتی جہاز سے اترے اور سیدھے انڈین سفارت خانے گئے۔ وہاں سے کراچی سے لائی گئی کیمرہ فلمیں دہلی بھیجی گئیں۔ اگلے دن راؤ اور مورتی ہوائی جہاز سے دہلی روانہ ہو گئے۔ انوشا نند کمار اور سندیپ ساکیت لکھتے ہیں وار روم میں جگجیون رام، رام ناتھ کا اور ایڈمرل نندا نے تصاویر کا مطالبہ کیا۔ مورتی نے انہیں کراچی ہاربر کا 360 ڈگری کا نظارہ دکھایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انڈیا نے کراچی بندرگاہ کے اندر کی تصاویر حاصل کی۔ اب انڈین بحریوں کو معلوم تھا کہ پاکستان نے کن کن جگہوں پر دفاعی ڈھانچے بنائے ہیں اور ان کی صلاحیتیں کیا ہیں۔
انہوں نے یہ بھی معلوم کیا کہ ایندھن کا ذخیرہ کہاں ہے اور کراچی میں کون کون سے بحری جہاز تعینات ہیں۔ 3 دسمبر 1971 کو جنگ کے سرکاری اعلان سے قبل انڈیا کو کراچی بندرگاہ کا مکمل نقشہ مل چکا تھا۔ پاکستان نے اپنی 3 بہترین ڈولفن کلاس آبدوزیں تعینات کی تھیں۔ ایڈمرل نندا اپنی کتاب دی مین ہو بومبڈ کراچی میں لکھتے ہیں، جنگ کے آغاز تک پاکستانی بحریہ کے فوجیوں کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی، کیونکہ بنگالی فوجی یا تو نیوی چھوڑ چکے تھے یا پھر پاکستانیوں کا ان پر اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ 3 دسمبر 1971 کو جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو انڈین بحریہ نے کراچی پر حملہ کرنے کے لیے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ اس سے پہلے اکتوبر میں ایڈمرل نندا اندرا گاندھی سے ملاقات کرنے گئے۔ بحریہ کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد انہوں نے اندرا گاندھی سے پوچھا تھا کہ اگر بحریہ کراچی پر حملہ کرتی ہے تو حکومت کو کوئی سیاسی اعتراض ہوگا؟ نندا اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، ہاں یا نہ کہنے کے بجائے اندرا نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، 1965 میں بحریہ کو خاص طور پر یہ کہا گیا تھا کہ وہ انڈین سمندری حدود سے باہر کوئی کارروائی نہ کریں، جس سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اندرا نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اچھا ایڈمرل، اگر جنگ ہے تو جنگ ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میڈم مجھے میرا جواب مل گیا۔ کراچی پر بحری حملے سے قبل انڈین فضائیہ نے فضائی اڈوں پر بم گرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کراچی کی بندرگاہ پر بھی مسلسل بم گرا رہے تھے۔ ایڈمرل نندا لکھتے ہیں، دراصل یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا تاکہ پاکستان کی توجہ فضائی جنگ کی طرف مبذول ہو اور یہ بھی اندازہ نہ لگا سکے کہ ہمارے جہاز کراچی کی طرف ایک مخصوص منصوبے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ 3 میزائل کشتیوں کو پاکستان کے سمندری پانیوں میں لے جایا گیا اور کراچی سے 250 کلومیٹر دور چھوڑ دیا گیا۔ نوشا نند کمار اور سندیپ ساکیت لکھتے ہیں، سب سے پہلے میزائل بورڈ نے پاکستانی جہاز PNS خیبر کو ڈبو دیا۔ وہ یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ ان پر انڈین فضائیہ کے طیاروں نے حملہ کیا ہے۔ انڈین حملے کے دوران کراچی بندرگاہ پر کافی میزائل داغے گئے، جبکہ اس حملے کے دوران انڈین نیوی کی ایک میزائل بورڈ نے ایک لائبریرین جہاز وینس چیلنج کو بھی میزائل سے تباہ کر دیا۔ اس تجارتی جہاز کو تباہ کرنے کے بعد انڈین نیوی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جہاز ہتھیار لے کر جا رہا تھا، جسے پاکستانی نیوی نے غلط قرار دیا۔ پاکستان نیوی کو 5 دسمبر کی صبح PNS محافظ اور PNS خیبر کے بچ جانے والے عملے سے اس حملے کی تفصیلات ملی تو یہ معمہ حل ہوا کہ انڈین فضائیہ نے نہیں بلکہ انڈین نیوی کی تیز رفتار میزائل بورڈز نے حملہ کیا تھا۔ میجر جنرل فضل مقیم خان اپنی کتاب پاکستان نیوی ایٹ وار میں لکھتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی جانب سے اس حملے کے جواب میں پاکستانی فضائیہ سے رابطہ کیا گیا کہ انڈین نیوی کی میزائل بورڈز پر فضائی حملہ کیا جائے۔ فضل مقیم لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جنگ میں ایسا ہوتا ہی ہے اور ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسٹریلین مورخ جیمز گولڈ اپنی کتاب نو ایزی آنسرز میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ نے جواب میں تاخیر سے ایک سنہری موقع کھو دیا، کیونکہ انڈین نیوی کی میزائل بورڈز کو خرابی کا سامنا تھا۔ پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے انڈین فورس اوکھا پر حملہ تو کیا گیا، جہاں سے انڈین بحری بیڑے نے اپنے حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن تب تک انڈین نیوی اپنی میزائل بورڈز وہاں سے ہٹا چکی تھی۔ اس حملے سے اتنا ضرور ہوا کہ ایمونیشن اور فیول ڈیم تباہ ہو گئے، جس کے باعث انڈین نیوی کا کراچی پر ایک اور حملے کا منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔